अस्सलाम वालेकुम। आमिर फहीम आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज किसी ऐसी शख्सियत के साथ आते हैं जो बहुत ही ज्यादा नुमाया काम कर रही होती हैं अपनी फील्ड में या पब्लिक और सोसाइटी में वर्क कर रही होती हैं। तो आज हमारे साथ जो कराची की मायानात हस्ती मौजूद हैं वो हैं एहसन बेग साहिब। आप एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ आपकी बहुत ज्यादा सोसाइटी के वसाइल और मसाइल पर तवज्जो है। तो आइए हम आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर एहसन। वालेकुम अस्सलाम आमिर फ़हीम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इनवाइट किया और आप सबके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। और जितने और रेहान अल्लाह वाला, मैडम सिद्रा, राजा अरशद साहब, आप डॉक्टर संजय और इस तरह के जितने आप लोग हैं, आप सबकी अज़मत को सलाम कि आप कनेक्टेड पाकिस्तान में एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे काम के लिए सब अपनी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम गेस्ट आप वो जो आते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। बिल्कुल जी, आप जैसे ये दो साथी जो हैं, आप लोगों की मोटिवेशन से ही ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो सर मजीद हम अपने टॉपिक पर बात करें सोसाइटी के वसाइल और मसाइल पर, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा छोटा सा। मैं जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर वालों ने मेरा नाम मिर्ज़ा एहसान बेग रखा। फिर मेरे एक टीचर है सर एरिस लुइस। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम टुडे आई एम सरेंडर एंड यू आर सर एरिस। तो फिर उनकी मोहब्बत में मैंने अपना नाम सर एरिस रखा। और फिर मैंने जितनी भी किताबें वगैरह लिखी इंग्लिश लैंग्वेज पर या वो फिर मैं सर एरिस के नाम से यूँ समझे कि मेरा एक निक नेम या जिसको हम उर्दू में कहते हैं अलमारूफ सर एरिस वो है। उसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टर हूँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है इंग्लिश के नाम से। उसके बाद दूसरा जो मेरा एक टीचर ट्रेनर हूँ। और मुझे इसलिए भी बहुत जल्दी आपसे मिलना था कि माशाल्लाह आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है टीचिंग ट्रेनिंग के हवाले से। और तीसरी चीज़ मैं मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मतलब आप ये कहेंगे मैं क्या नहीं हूँ, मैं ऑथर, पोएट, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस लिहाज से ये कि जैसे ये छोटा सा तारुफ है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का जो है सर वो मेरी ख़ास यूँ समझे कि उसके ऊपर गिरफ्त है। और मैंने 2013 में एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर मैंने दुनिया का तीसरा टीचिंग सिस्टम ECL इंग्लिश एज ए कंसेप्शनल लैंग्वेज का जो है वो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया इस तारुफ का। तो अब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अब इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से कोई इशू नहीं रहेगा। और मैं ये टारगेट बना के बैठा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब हम पाकिस्तान के कम से कम 10-15% लोग जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले विद इन 3 ईयर उन सबको इस काबिल बना दें कि वो इंग्लिश में भी बात करें। क्योंकि आपने जैसे कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है हमारी हर फील्ड में, इस वजह से। तो ये छोटा सा तारुफ है सर मेरा। बहुत सारा जबरदस्त। आपके छोटे से तारुफ में बहुत बड़ी शख्सियत छुपी हुई है माशाल्लाह। इतना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपको और ज्यादा नवाजे। तो सर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरा जो आज आपके साथ सिटिंग का मकसद है वो ये है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इसके हवाले से हम जरा बात करते हैं। और अगर इंशाल्लाह हमें कमेंट से पता चल जाएगा तो मैं चाहूंगा फिर हम अपने इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं और मजीद हम सोसाइटी के वसाइल और मसाइल पर भी बात करें। तो सर मैं आपसे जो सारी सोसाइटी का जो सबसे मसला है शदीद वो आ जाता है, माशी मसला आ जाता है। तो ये कोविड-19 के डेज में तो मजीद ज्यादा एक्यूट हो गया। तो जरा इस पर थोड़ा सा हमें बताएंगे कि सोसाइटी के अंदर ये जो दिन ब दिन इन्फ्लेशन आ रहा है, दिन ब दिन जो है वो महंगाई ज्यादा हो रही है, इसका गरीब आदमी पर और मिडिल क्लास पर भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो कुछ इस पर हमें कुछ बताएंगे कि इसकी क्या रीजन है, क्या वजह है कि इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी तेजी से हो रही है।
اچھا، اب تک میں نے جتنے انٹرویو دیے، میں چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ میں فلسفے پہ، نفسیات پہ، اور یہ ابھی جو آپ نے ٹاپکس کیے پر بات کی ہے، تو میرا دل خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ مجھ سے کچھ اس طرح کی باتیں کی جائیں تاکہ میں بتاؤں ہماری قوم کو ساری چیزیں سمجھیں. اب سر بات یہ ہے کہ مہنگائی، انفلیشن اور یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں ذاتی طور پر ایز اے میرا چونکہ اکنامکس کے اندر بھی میرا رہا، تو میں فائنینس کے حوالے سے میری رہی. اور 2002 میں ابھی جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب، تو ایک دفعہ میں کراچی کے اندر ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں میں ٹریننگ دے رہا تھا، تو اچانک سے یہ آئے. پھر میری ان کی اوپر تشدید ہوئی. ان کو میں نے 2-3 پیجز پر پاکستان پر پالیسیز میں نے لکھ کے دی. بڑے انسپائرڈ ہوئے. پھر 2-3 دفعہ انہوں نے مجھ سے اور ملاقات کی اپنی فیملی وغیرہ کو لے کے. تو پاکستان میں اگر آپ ڈفرینٹ قسم کے دیکھیں، جیسے IMF کا پریشر ہو گیا، ورلڈ بینک کا پریشر ہو گیا، انفلیشن، یہ ساری چیزیں، تو ان کو پہلی بات اگر آپ سمجھ سکیں تو وہ یہ ہے کہ there is no economical issue in Pakistan. There is a social issue which we can solve psychologically. پہلی چیز یہ. اب ظاہر ہے میں نے کہا ہے تو کس بات پر کہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا پروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھیے گا، 70 سال تو ہو گئے نا سر، تو یہاں مارشل لا نے بھی ایکسپیرینس کر لیا، یہاں ڈیموکریسی نے بھی کر لیا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے DNA میں ہی مسئلہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو ثابت کرتا ہوں ایسا. صحیح کہ اس کی وجہ سر اگر ہم اس وجہ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اگلے پروگرام میں ہم اسٹارٹ کریں گے 5000 بیگ کا، وہ جو DNA کی میں نے بات کی ہے. ابھی ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے. جی بالکل بالکل. بہت یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو ہم اگلا سیشن اس کے لیے بالکل. اب سنیں ہوا کیا. مغلوں کی یہاں پر حکومت تھی اور دنیا اس کو گولڈن اسپائرو کے نام سے یاد کرتی تھی. شاید اسی وجہ سے وہ لوگ آئے. اور اچھا ایک چیز میں یہاں اضافہ کر دوں، جیسے میرے نام سے ظاہر ہے تو میں بھی اکبر بادشاہ اور بابر بادشاہ ان کی نسل میں سے ہوں. تو وہ لوگ ازبکستان سے یہاں آئے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا ہٹ کے چیزیں آپ کو ملیں گی اور ریالٹی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. جی تو پھر سر ہوا یوں کہ جنرل ہنڈ کے زمانے یہاں پر آیا تو وہاں پر آصف خان نے بہادر شاہ ظفر کو کہا کہ آپ یہاں سے نکلو. اس نے کہا کہ میں اگر یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور انگریز لوگ کو اتنے برے نہیں ہوتے، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر سگنیچر کر دیں، ہم آپ کو اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں دے دیتے ہیں، کیونکہ زور زبردستی نہیں کرتے، سیویلائز تھے ساری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کا قبضہ. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ اگر آپ آج آ گئے تو کل پتہ نہیں اپنی رعایا کے ساتھ کیا کریں گے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے پھر بلائے اور لوگ بلا کر انہوں نے ان سے پوچھا کیا وہ لوگ، ان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. خیر بہادر شاہ ظفر کا ایک بیٹا جو ہے وہ توپ کے دہانے پہ مارا گیا، پھر دوسرا مارا گیا، پھر آخر میں وہ ایک انگریز کے گندے سے گراج میں وہ رہتا رہا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا. کس کے لیے؟ اپنے اس کو اس نے سمجھا کہ یہ میری مذہبی، یہ میری قانونی اور یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے. اور اس طرح سے وہ اب جو بات سمجھنے کی ہے، یا جس پوائنٹ پر میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ وہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جب ایسٹ انڈیا گئے، پھر میرے جو ہیں وہ ٹرکی میں گئے، ٹرکی سے ایران سے پھر پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے وہ پھر واپس پاکستان میں آ گئے.
تو یہاں میں کوئی مغلیہ خاندان کی جو ہے وہ سیلف پروموشن میں نہیں بیٹھا ہوا سر. میری نظر میں سب آدم کی اولاد ہے, سب ایک برابر ہیں, کوئی اپنے اخلاق اور کردار سے آگے ہے. ڈزنٹ میٹر وہ مسلمان ہے, کرسچن ہے, وہ کوئی بھی ہے. تو اب جو میں آپ کو مین چیز, یہ ساری یوتھ کو میں سمجھتا ہوں ٹی وی پر بھی جتنے شوز آتے ہیں, یہ آپ کا شو بڑا انفارمیٹیو انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. تو اس کے اندر جو مین ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اب دیکھیں جب انگریز گیا تو وہ جاتے جاتے جو لوگ ان کے قریب تھے, یعنی کہ جیسے ماسیاں ہو گئیں یا ان کے چمچے ہو گئے یا ان انگریزوں کے لیے جو کام کرتے تھے, جو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرواتے تھے, مخبری کرتے تھے, جاتے جاتے انگریز ان کو وہ پراپرٹی, وہ جائیدادیں, وہ ساری چیزیں آپ کو دے دیں. جی بالکل. ایک چیز اب اس کو بیس بنا کر یہ سیاست کے اندر آ گئے. یہ لوگ اس چیزوں کو دیکھیں نا, یہ ہمارا کلچر ہے. آپ جیسا شریف, آپ جیسا قابل آدمی ہونا چاہیے اسمبلی میں, کیوں نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا تو یہ جب چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آئے, اب انگریز کس کو دے کے گئے تھے؟ انگریزوں کے خلاف جنہوں نے کام کیا ان کو تو عبرت کا نشان بنا دیا. جیسے میں نے آپ کو بہادر شاہ ظفر کی لائف ایگزامپل دی, اسی طرح بہت سے ہمارے اور لوگ ہیں, ان سب کی عظمت کو سلام ہے, انڈیا میں, پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں. لیکن خیر جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پاکستان اور قائد اعظم بھی, میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, قائد اعظم بھی کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے. اسی لیے جناب فاطمہ نے شادی نہیں کی تھی, کیونکہ ان کو جا کے جو میٹنگ کرنا ہوتی تھی وہ انگریزوں کو اور ہندوؤں کو پہلے ہی بتا دی جاتی تھی. پھر وہ بالکل تنہا جو ہے وہ قائد اعظم جو ہے وہ میٹنگ کرتے, اور ان کا بڑا احسان ہے قائد اعظم کا کہ انہوں نے یہ ملک ہمیں دے دیا, ملک بن گیا. اور اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ رومال جتنا میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان, آپ بچا لینا اس کو, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ 2011 میں کسی ٹی وی چینل میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا, مخبریاں کی, غداریاں کی, ان کی نسلیں ہماری سیاست میں آئیں اور ان کے باپ دادا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ایسا کام کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 70 سال نہیں سر 700 سال بھی ہو گئے. It's not possible. یہ ہسٹری آپ کو بتا رہی ہے. جی تو اب اچھا پھر اس ملک, میں تو کہتا ہوں نہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان ہے, یہ تو سرمایہ دار, جاگیردار اور جنرلوں کا پاکستان ہے. یہ ان کا نیکلس بنا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں, یہاں پر 3 طرح کے لوگ وہاں پر ملیں گے پوری دنیا میں, امیر, غریب اور مڈل کلاس. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کتنی طرح کے لوگ ملیں گے؟ 5 طرح کے لوگ ملیں گے. یہ بھی ایک نئی انفارمیشن لینے آپ. کیوں؟ نمبر وہ جنہوں نے پیپل پارٹی کے دور میں فائدہ اٹھایا, نمبر 1 جنہوں نے پیپل پارٹی کے دور میں فائدہ اٹھایا, نمبر 2 جنہوں نے نون لیگ کے دور میں فائدہ اٹھایا, تیسرے وہ لوگ جنہوں نے مارشل لا کے دور میں فائدہ اٹھایا. آپ سوچ رہے ہوں گے تو تینوں لوگ تو یہی ختم ہو گئے. نہیں سر, نہیں سر, 2 لوگ اور ہیں, 2 لوگ اور ہیں. ایک وہ لوگ چاہے کسی کی بھی حکومت ہوئی ہر دور میں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, اور عمران خان کی کابینہ میں بھی وہ نظر آ جائیں گے آپ کو. ایک وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں فائدہ اٹھاتے رہے. 5ویں لوگ میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں جو سارے کے سارے کسی کا بھی دور ہو ہر دور میں پستے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں. آپ کو بات جی سر, آپ نے بہت زبردست بات کی ہے, بہت زبردست آپ کا انالیسز ہے, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اچھا اب ہم آگے جا کے تھوڑی سی چیزوں کو اور دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو مر گئے کام کرتے ہوئے, اور چلے ہمیں بھی چھوڑے, ہم تھوڑے سے ایجوکیٹڈ ہیں. میں ایک عام پاکستانی مزدور کی بات کر رہا ہوں. میں ایک عام پاکستانی
मजदूर की बात कर रहा हूँ, आप पूरी दुनिया को एनालाइज करेंगे तो गवर्नमेंट 5 से 7% आपको जॉब देती है। इसका मतलब 93% जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं 93% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक मजदूर जाता है, उसको सर रोजाना मजदूरी नहीं मिलती। अगर उसको मजदूरी भी मिल जाए, उसको 300-400 की दिहाड़ी मिलेगी। फर्ज करें पूरा महीना मिलता है, 10-12 हजार पे वो कमाएगा। क्या 10,000-12 हजार में 6 लोगों का जो कुंबा है किराए के घर में अपना किराया, उनकी एजुकेशन, खाना पीना, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल जी, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप आके देखें कि अब इस मुल्क में अमीर कौन हुए? इस मुल्क में वो लोग अमीर हुए हैं, गिनते जाइएगा। सबसे पहले ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुए जी, स्मगलर, मंशियात फरोश, सूदखोर, लड़कियां सप्लाई करने वाले ब्रोकर, लैंड माफिया, उसके बाद अपने अपने इदारों में बैठ के करप्शन करने वाले। 1090 इदारे हैं जो सूबाई और वफाक के अंदर चल रहे हैं सर, सारे के सारे लॉस में हैं। फिर आप आगे आ जाए, इसके ऊपर जो सरमायादार है, बजाय ये टैक्स देते, इन्होंने टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी की। और इसी तरह एक यूं समझे कि ट्रायंगल बना हुआ था, जो है उसको मैं रेक्टेंगल भी कहता हूं, कि जागीरदार, सरमायादार, जर्नल और ये गवर्नमेंट के कुछ लोग मिलके ये माफिया बन गए हैं, पॉलिटिशियंस भी। तो ये क्योंकि हमारे जितने सरमायादार और जागीरदार हैं, ये सारे पॉलिटिशियन ही है ना, आम आदमी तो नहीं असेंबलियों में जा सकता। तो इन्होंने एक चीज बनाई हुई है इस 70 सालों के अंदर कि लूटो और फूटो। लूटो और फूटो, बहुत जबरदस्त, आपने तो बहुत जबरदस्त मिला दिया आपस में जी। वजह यह है कि आपको याद है, एक दफा सलाला के अंदर जो है वो हमारी 8-9 चौकियों पर हमला कर दिया था, और फिर टीवी पर, मुझे पता नहीं, सीएनबीसी हमारी टीवी थी, तो टेलीविजन के अंदर फिर मैंने कहा खुदा का वास्ता है, इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनका बिजनेस बाहर, इनके अंदर हिम्मत है, ये वो यूएनओ के कंटेनरों के सवाल ही पैदा नहीं होता, खुल जाएंगे थोड़े अरसे बाद। कोई चीज आपको हुई तो बात ये है कि हम जो यूथ है हमारी, मतलब आप देखें कि ये झंडे लगाती है और उसी इलेक्शनों के दौरान रैलियों पे जाते हैं, इनको झंडे लगाते हैं और उन्हीं झंडों के डंडों के साथ बाद में फिरते हैं उन्हीं लोगों से। ऐसे ही बिल्कुल, आपका सही एनालिसिस है, बिल्कुल ना। पोलिटिकली अब देखें सर, आप एक चीज को समझें कि आपके अंदर कोई भी काम करने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट होने के लिए, सबसे पहले जरूरी होता है आपका विजन। और विजन को मिशन में अकॉम्प्लिश करने के लिए आपको 3 चीजें कम से कम बैक वक्त चाहिए होती है: एबिलिटी, सिंसियरिटी और अथॉरिटी। जबरदस्त सर, आपने तो बहुत जबरदस्त हल बता दिए। ये तीनों चीजें बैक वक्त आपके पास होना चाहिए जी। और उससे भी बढ़ के, इससे भी पहले एक चीज होती है नीयत, उससे भी बढ़ के होती है एक चीज नीयत। तो हम अपने आप को एनालाइज कर लेना, चले अगर विजन हमारे अंदर आ भी गया तो सिंसियरिटी कितनी है हमारी अंदर, नीयत कितनी अच्छी है ऐसे ही। तो इस वजह से मैं सर बड़ा इस मामले में जज्बाती हूँ, और मैंने 7-8 इंटरव्यू कंडक्ट कर दिए थे, वो बस सेल्फ प्रमोशन में जा रहे थे, तो आप मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा मैं हट के किसी टॉपिक पे बात करूंगा। आपकी बहुत जबरदस्त बातें लग रही हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी का है कि मसले हैं, ये वाला वाकई यही रूट कॉज है सोसाइटी के हर मसले की, जो आप बता रहे हैं। जबरदस्त।
تو سر یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی کا جو اصل ایشو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل افیئرز میں چھپا ہوا ہے، تو اس کا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا حل ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو پولیٹیکل افیئرز ہیں یہ کیسے ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ ہمارے مسائل حل ہونے کی طرف جائیں؟ سر پولیٹیکلی دیکھیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو مذہبی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہیں سر، پولیٹیکلی تو چھوٹی بات رہ جاتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سمجھیں اس چیز کو. بات سر یہ ہے دراصل پولیٹیکلی چاہے آپ صدارتی نظام لگا لیں یا کچھ بھی نظام، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. مائنڈ سیٹ سر یہ ہے کہ ہمارے جو حاکم اور حکمران ہیں نا، ہمارے جو حاکم اور حکمران ہیں وہ یہاں پر آج بھی 1935 والی ذہنیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی ایسے ہی. ایسٹ انڈیا جب آئی تھی تو وہ یہاں پر تھوڑی بہت سرونگ کر رہی تھی، باقی لوگوں کو کنٹرول کر رہی تھی. جی ٹھیک ہے نا، سیاست پہ تو بہت پیچھے جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا سر، ویسے ہی ہم عطائی ٹیچر ہیں، عطائی صحافی ہیں، عطائی جج ہیں. من حیث القوم پورے پاکستانی ہم عطائی پاکستانی ہیں، ورنہ پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. سر بہت زبردست بات کی. بالکل ہم عطائی پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے ہمارے اوپر جو ہمیں یہ تحفہ مل گیا قائد اعظم صاحب کی مہربانی سے. جی تو جب اب عطائی جو ہے وہ پھر 50-50% ہی ہوتا ہے سر. جب ہم اب دیکھیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ اتنا اگریسولی آپ بولتے ہیں، آپ جنرلوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، آپ سیاستدانوں پہ شروع ہو جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے افسروں کو آپ لتاڑ دیتے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے، میں نے کہا میں اس کا جواب دوں. میں نے کہا یہ ایسٹ انڈیا کا پہلی بات، میں پھر بڑی معذرت کے ساتھ میں ذات پات کی بات نہیں کر رہا. نمبر 1 میرے اندر مغلیہ خون ہے، میرے اندر جرمز ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات ایگزیکٹلی اکبر بادشاہ 200 سال تک ایسے تو میرے اندر ان کا خون ہے. نمبر 1 تو یہ وڈیرے یہ آفیسر یہ پھر میری نظر میں چھوٹے ہو گئے اگر اس بلڈ کے حساب سے دیکھو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کوئی ایسٹ انڈیا نہیں ہے سر، یہ پاکستان بن چکا ہے، یہ پاکستان بن چکا ہے. اور یہ چاہے سیاستدان ہو، یہ چاہے سرمایہ دار ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے جنرل ایس ایس پی ہو. I'm sorry, I'm saying to everyone, آپ نوکر ہو اس قوم کے. آپ کو جو سیلریز ملتی ہیں، آپ کو جو مراحت ملتی ہیں وہ میری اور عامر صاحب اور پورے پاکستان کے ٹیکس پیئر سے ملتی ہے. آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو 200 روپے کی کہیں ملازمت نہیں ملتی. آپ ہمارے نوکر ہو، آپ کا کام ہے ہماری خدمت کرنا، ہماری سیوا کرنا، اپنے آفس میں افسر بن کے ہمارے ساتھ بدماشی کرنا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نہیں ڈرتا کسی سے. بات یہ جو رات قبر میں وہ تو ہے. اور ایک بات عامر صاحب بڑے دلچسپ میں بتاؤں، جس شخص کے اندر لالچ نہیں ہے اور جو حرام نہیں کھاتا، یہ میرے والد صاحب کی قول ہے کہ جس شخص کے اندر لالچ نہیں ہے، جو حرام نہیں کھاتا، وہ نہیں ڈرتا. آسمانی فرشتے اس کو سیو کرتے ہیں. میں 1911 سے اسی طرح، میں 1911 سے ایسے ہی چیخ رہا ہوں سر. مجھے اللہ کا شکر ہے، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں. اب مائنڈ سیٹ دیکھیں سر، ہم عطائی پاکستانیوں کو مائنڈ سیٹ دیکھیں. اگر آپ ایک سوال کر لیں کسی سے بھی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہے، آپ کسی سے کر لیں. اچھا مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ اینکر سے کر لیں. اینکر بجائے اس کا سیدھا جواب دینے کے، ٹھیک ہے نہیں آپ نے غلط کہا ہے، میں حتی کامنٹس کا وہ جو ہے آپ پہ میں کیس کرتا ہوں، میں سو کرتا ہوں، آپ نے بات کیسے کر دی؟ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے نا. اچھا آپ نے اینکر کو کہا، یہ سوال کیا کہ جناب آپ کی جو اثاثے ہیں
وہ زیادہ ہے اور آمدن آپ کی کم ہے ثابت کریں, تو صحافی فوراً کہے گا آپ نے صحافت پہ حملہ کیا ہے. یہی بات آپ کسی اپوزیشن لیڈر کو کہو تو وہ کہے گا انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ سیاست میں بیٹھے ہوئے کسی حکومتی بندے سے کہو کہ یو آر ڈیریلنگ دا ڈیموکریسی, آپ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں. یہی بات آپ کسی جج سے کہیں تو توہین عدالت ہو گئی, توہین عدالت ہو گئی اور آپ کو سزا ملے گی. جی آپ یہی بات جو ہے وہ کسی آپ اس کو کہہ دیں کسی جا کے مولوی کو کہہ دیں تو وہ کہے گا آپ نے اسلام کے خلاف بات کر دیا, واجب القتل ہو. اور یہی بات جو ہمارا 80% بجٹ جاتا ہے ڈیفینس میں, آپ جا کے کسی جنرل کو کہہ دیں تو وہ کہے گا آپ نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کر دی ہے. تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر ان لوگوں کا, یہ تو مائنڈ سیٹ ہے ان کا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر میری ایک بات یاد رکھیے, بات یہ ہے, یہ پھر ہم ڈسکشن کریں گے کبھی, بات یہ ہے کہ چاہے آپ کے جرنیل, چاہے آپ کے ڈاکٹر, چاہے آپ کے وکیل, چاہے صحافی, چاہے جج, وہ جا تو اسی وہ یہاں تک جو پہنچ رہے ہیں وہ جا تو اسی معاشرے سے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سیاست کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک نہ ہمارے مذہبی لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں, نہ ہماری سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ ہماری اکنامکس ٹھیک ہو سکتی ہے, جب تک لوگوں کا آپ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے. جب تک میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, میں مائنڈ سیٹ آپ چینج نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں ایجوکیشن کو جو ہے وہ پریفرنس میں رکھا جاتا ہے, ٹیچروں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ مجھے سے تھوڑا سا بتا دیں ایجوکیشن میں کیا کیا انہوں نے, ایجوکیشن انہوں نے کیا کیا ایجوکیشن میں. تو جب تک یہ ایجوکیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے اب ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے مدرسہ سسٹم, سندھی میڈیم, اردو میڈیم, انگلش ہائی لیول, لو لیول, پھر اے لیول, او لیول کر دیے, تو تعصب, منافقت, ان لرننگ اور نفسیاتی طوروں پر لوگوں کو تو آپ نے یہی کرپٹ کر دیا. آپ نے تو یہیں پر طبقات پیدا کر دیے, آپ نے تو یہیں کے اندر ان قوموں نے جا کے آگے کرنا تھا. پھر ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست پروفیسر ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں مجھے کہتے ہیں جی 50 ہزار روپیہ ایک اسٹوڈنٹ کا یہ دے رہے ہیں. تو بھائی پھر میرا یہی سوال ہے کہ 15-20 سال سے اے لیول, او لیول اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں داخلے نہیں ملتے, لوگ اپنی زمینیں اور بیٹیوں کا جو ہے وہ زیور بیچ کر وہ ان کو پڑھاتے ہیں. تو مجھے بتا دیں پھر کتنے سائنٹسٹ بن گئے. پاکستان کے 1090 ہے نا, پاکستان کے 1090 ادارے کون سا آپ نے پروفٹ میں چلا لیا ہے. مطلب کہیں پر کوئی ایک چیز ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پروفیشن ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, ایون پرائم منسٹر وہ کیوں نہیں اس ملک کا ہو جاتا, اس کے بیس میں ٹیچر کھڑا ہے. ٹیچر کی اہمیت ہے, اس ایجوکیشن سسٹم کی اہمیت ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل مختصراً آپ کو بتا دوں, دیکھیں نمبر 1 کہ پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. آپ کا جتنا بھی اسٹاف ہے, آپ کا جتنا اسٹاف ہے, سر میں نے بھی پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم نے جو رٹے لگائے تھے وہ پریکٹیکلی زندگی میں کیا کام آیا ہمارے, بھلے 90% ہم نے کیا کام آیا ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, 5G اور 7G دنیا میں چل رہی ہے اور آپ ابھی تک پرانا. تو سب سے پہلے آپ اپنا کورس چینج کریں, اور اس سے پہلے اپنا کورس چینج کریں, اور وہ یہ ہو کہ 10-15 سال دنیا کہاں جا رہی ہے, ہماری نیڈز کیا ہوں گی اور ان کو ہم نے کس طرح سے کوپ کرنا ہے.
ایک اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں اپنی ساری دنیا میں، فن لینڈ پہلے نمبر پر آتا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کا امریکہ آتا ہے، پھر ایک تیسرا ملک ہے، آپ یقین کریں گا وہاں 1.5 گھنٹے کا ہاف ہوتا ہے، ہاف ٹائم 1.5 گھنٹے کا. وہاں پر 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ان کو ڈالا جاتا ہے. ہمارے یہاں 2.5 سال سے بچہ اوپر ہو جائے تو اس کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. مطلب چیزیں دیکھیں آپ، فرق ہے نا، بالکل چینج ہے. آپ چونکہ ٹیچر ہے تو میں نے کہا تھوڑا ٹیچنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اب ایک بات، آپ نے سب سے پہلے اب 7 سال تک بچہ اپنی فطرت بنا رہا ہوتا ہے، وہ جبلت سے نکل کے عادتوں سے فطرت میں آ رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جو اس کی فطرت ڈیولپ ہو گئی پھر آپ چینج نہیں کر سکتے. تو آپ کو 7 سال تک ان بچوں کو تربیت دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو مینر سکھائیں، ان کو ایتھکس سکھائیں، ان کو بتائیں کہ انسانیت کیا ہے، ان کو سکھائیں کہ ملک کیا ہوتا ہے، ان کو سکھائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو بتائیں کہ دنیا کو آپ نے کس طرح سے سرو کرنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل سمجھ رہی کہ بچوں کی چھوٹی عمر سے ہی تربیت شروع، ان کی سوشل ٹریننگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے بالکل چھوٹی کلاسوں سے ہی، 7 سے پہلے. اچھا، اب آپ انہیں چونکہ دنیا کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، آپ ان کو انگلش، میتھ اور انسانیت، یہ آپ کلاس 5 تک رکھیں، بس یہی 3 چیزیں. بالکل یہی 3 چیزیں، میتھمیٹک، کیلکولیشنز، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ انگلش رکھیں اور ایز اے لینگویج، تاکہ ایز اے اٹیک نہیں، ایز اے ڈیفینس میں آپ اس کو یوز کر سکیں. تو اگر آپ ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا سر چائنا کی، تو اس زمانے میں وہ کیا جنگ کی ضرورت تھی نا، تو وہ ان کو تیر اندازی سکھاتے تھے، وہ ان کو گھوڑا سواری سکھاتے تھے، وہ ان کو تلوار بازی، یہ ان کی ایجوکیشن کا حصہ تھا. یہ تو 3000 سال پہلے کی میں چائنا کی بات بتا رہا ہوں. کنفیوژن جو ہے وہ آیا، اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں. خیر ہمیں اپنے ملک کے حساب سے بات کرنا ہے، تو ان کو پہلے سکھائیں انسانیت، تمیز، تہذیب اور ہلکی ہلکی چیزیں جو دنیا کی طرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے جو ہماری آئے. اس کے بعد جب 5ویں میں بچہ یا 6ٹھی میں بچہ پہنچتا ہے تو پھر ماہرے خاص کر کے کریئر بلڈنگ کورسز والے وہ سارے بچوں کو چیک کریں اس بچے کا رجحان کیا ہے. پھر 8ویں کے اس کا رجحان چیک کرے. اب ہمارے یہاں پنجابی بھائی تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، نہیں تو مر جانا ہے. مطلب یا تسی کورس وسٹور جانا ہے. تیسری کیڑی گل رہ گئی ہے سر؟ It doesn't happen like that. پوری دنیا میں ہی ایسا کہیں نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. ٹیچر تو سر وہ ہونا چاہیے جو کریٹیوٹی ہو جس کے اندر، کیوں وہ ساری نسلوں کو لا رہے ہیں. تو 5ویں تک آپ نے جج کر لینا ہے کہ اس بچہ کیا ہے. پھر 8ویں تک تو میں نے کل بھی انٹرویو میں کہا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ساری چیزیں چھوڑیں. 85 ارب روپے سالانہ ہمارے ٹیکس کے یہ سیاستدانوں پر اڑ جاتے ہیں. 85 ارب روپے. تو یہ 85 ارب ایک سال آپ ایجوکیشن میں لگا دیں، دوسرے سال آپ میڈیکل میں لگا دیں، تیسرے سال آپ انفراسٹرکچر پہ لگا دیں، چوتھے سال کیا ہو جاتا ہے؟ لعنت بھیجیں ان کو سے کیا کیا ہے. پھر ایک بات میں پھر یہاں پر میں یہ اس وجہ سے بڑی تکلیف میں آ کے بات کرتا ہوں سر، یہ میرا اور آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جن گھروں میں چک چک ہوتی ہے نا وہاں روٹی روزی ختم ہو جاتی ہے. جن آفیسز میں یہ تو آپ نے بہت بات حقیقی کی ہے جی، جن آفیسز میں کل کل ہو جاتی ہے وہاں پر روٹی روزی کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور جن ملکوں میں ٹاک شو کے نام پہ ڈاگ شو ہو جائیں سر، ان کی معیشتیں گر جاتی ہیں. 2007 میں نہیں آپ نے دیکھا، ہر آدھے گھنٹے بعد آپریشن گر رہی تھی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ان کو کیا آتا جاتا ہے؟ جی تو مایوسی سیاست نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی ملے تو جو میں نے آپ کو چیزیں کہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیچر کو اہمیت دینی پڑے گی، اور اتنی عزت اور اہمیت دینا پڑے گی جتنی ایک بادشاہ کو دی جاتی ہے. اور وہ ٹیچر، پہلی بات
اور ٹیچر کے اندر بھی پھر 100% ٹیچنگ اسکل ہونا چاہیے, ٹیچنگ جراثیم ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ نہ صرف میری بلکہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے. یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو تو آپ مس کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ان چیزوں کو تربیت نے محسوس کر دی. ڈاکٹروں سے آپ کا بھی پالا پڑتا ہے, میرا بھی پالا پڑتا ہے. اب سب سے مہذب پیشہ دنیا میں, سب سے مہذب پیشہ ڈاکٹر نے 12 میں اپنی بات بتا رہا ہوں, مجھے 12-13 ٹیسٹ کے لیے فلانی لیب سے کروانا. میں نے جا کے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار وہ میں آپ کو جو میرا وہ کمیشن ہے نا وہ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں. آپ یقین کریں گے اس نے مجھے 40% میں ڈسکاؤنٹ دیا, یعنی کہ ڈاکٹروں کا 40% کمیشن ہوتا ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں سر, میں اپنی بات بتا رہا ہوں. پھر یہ دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں جعلی فیک. اب مجھے بتائیں, ڈاکٹر جیسا مہذب پیشہ جب یہ کرنے لگ جائے سب کچھ چھوڑ دوں, پھر کیا کسی کو کہنا. ایسے تو جو میں بار بار بات آپ کو سر کہہ رہا ہوں کہ سب کے رویوں سے رویے بنتے ہیں, رویوں سے رویے بنتے ہیں. بہت زبردست بات کی آپ نے, بہت زبردست بات کی آپ نے. اب جب آپ رویوں سے رویے آپ کے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ کا یہ ہوا کہ جیسے رویے بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے پھر نظریات آپ کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اور جیسی آپ کی مینٹالٹی ہے, جیسے آپ کے نظریات ہیں, ویسے ہی آپ کے احساسات ہیں. جیسے آپ کے نظریات ہیں ویسے ہی آپ کے احساسات ہیں, اور جیسے آپ کے احساسات ہیں ویسے ہی آپ کا بیہیو ہے, ویسے ہی آپ کے اعمال ہیں. بہت زبردست آپ کہہ رہے ہیں, بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں آپ. تو بہت بہت شکریہ جی ایرس بھائی, آپ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا اور آپ نے سوسائٹی کی جو پرابلم ہے اس کی روٹ کاز بتا دی کہ سوشل پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور وہ سوشل پولیٹیکل ایشوز چھپے ہوئے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کے اندر. ہمیں اپنا ایجوکیشنل سسٹم بدلنا ہوگا, اسے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظام ایجوکیشن کے اندر کہ جس میں ٹیچر بھی ہمارا ٹرینڈ ہو اور ڈیڈیکیٹڈ ہو, وہ عطائی ٹیچر نہ ہو. تو وہ آپ نے ہمیں بہت زبردست میسج دیا ہے. بہت آپ کی باتیں جو ہیں ایسی زبردست ہیں کہ واقعی ہی دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سوشل ایولز کے اوپر ایک پروگرام شروع کیا جائے جو ہم اس پر باتیں کرتے رہیں. اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازے, آپ کو مزید ہمت, طاقت, توفیق دے کہ آپ سوسائٹی کے انہی گوشوں کی ہمارے تک پہنچاتے رہیں, ہماری رہنمائی کرتے رہیں. آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے سننے والوں کو ضرور دیتے جائیں, اپنا ایک لاسٹ میسج. بہت بہت شکریہ سر ریسپیکٹڈ عامر فہیم صاحب. آپ نے میری جتنی بھی باتیں سنی ہوں گی یہ کافی انفارمیٹیو ہے, اور انفارمیٹیو سے میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے. میں اپنی ساری یوتھ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی ساری یوتھ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا بیٹا یہ پاکستان بڑی مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے انسان بن کے سوچنا ہے. آپ یہ طبقات میں سے نکلیں, وہ جو بھی طبقات ہے, آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں, سمجھ رہے ہیں میں کیا کروں, ان سیاسی رنگوں سے نکلیں, اور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے پاکستان کو بہت اچھے سے. ایک چیز جو میرا بیٹا میں کہنا چاہ رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, موت زندگی کا پتہ نہیں ہے, مجھے تو اتنا اچھا لگا عامر صاحب سے بات کر کے. میں تو چاہتا ہوں میرا ان کا ایک مسلسل لے کر آئے, سلسلہ اس طرح ہم باتیں کرتے رہیں, سلسلے سیکھتے رہیں. ایک چیز میرا بیٹا کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اندھی تقلید نہیں کرنی. میں نے آپ کو کہا نا میں جنرلوں سے, اور اندھی تقلید نہیں کرنی. اس کی میں کوڈ دے دوں, سورہ بقرہ 170ویں آیات ہے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں اندھی تقلید ہو وہاں پر تنقید نہیں ہوتی, جہاں تنقید نہیں ہوتی وہاں پر تحقیق نہیں ہوتی, جہاں پر تحقیق نہیں ہوتی وہاں پر تصدیق نہیں ہوتی, جہاں پر تصدیق نہیں ہوتی
وہاں پر پھر اس کو یوں سمجھ لیں کہ تخلیق نہیں ہوتی، اور جہاں پر تخلیق نہیں وہاں پر ترقی نہیں ہوتی، اور جہاں پر ترقی نہیں ہوتی اس کا مطلب کہ وہاں پر تربیت نہیں، تہذیب نہیں ہوتی، اور جہاں تہذیب نہیں ہوتی وہاں تربیت نہیں ہوتی، اور جہاں تربیت نہیں ہوتی وہاں پر تمیز نہیں ہوتی، اور جب ہم میں تمیز نہ رہے کہ اچھا اور بھلا کیا ہے، ملک کے ساتھ محبت اور نفرت کیا ہے، انصاف اور ظلم کیا ہے، تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ رہیں تو پھر ہماری عقل کو، ہماری دانش مندی کو، ہماری آبزرویشن کو، ہمارے تجربے کو یہ بدتمیزی دیمک کی طرح چاٹ کے کھا جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح کے معاشرے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر میں عامر صاحب آپ میں سے کوئی بھی شریفانہ، ایمانداری، اچھے طریقے سے کام کرنا لگے تو 22 کروڑ یا 25 کروڑ بولیں گے یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، پھر اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آپ نکلیں سب سے، آپ پاکستانی ہیں، پہلے آپ انسان ہیں، آپ انسانیت کا حق ادا کریں، آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی کا حق ادا کریں، اور پھر اپنے سماج میں جتنے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکے کریں، اور لعنت بھیجیں ان سارے سیاستدانوں اور آگے پیچھے پہ۔ آپ مجھ سے بھی زیادہ ذہین ہیں، آپ خود ملک کے لیے سوچیں کیا ایشوز ہے، کس ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ غلامی یا خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ کو ان طبقات میں تقسیم کر کے کمزور کریں، غریب کریں، اور پھر تمہاری مجبوریوں کو خریدیں اور آپ مجبوری کریں، اور اس لیے آپ کو مجبور نہیں ہونا، اندھی تقلید نہیں کرنا۔ ایک سوال کوئی بھی کہ کیوں، کس طرح ثابت کرو، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم تم کو ووٹ دیں، تم سے اچھا تو میں ہوں، مطلب اپنے آپ کو لائیں اوپر، لعنت بھیجیں ان سب کو، اور انسانوں سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے سماج سے محبت کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بزی ہیں، ان کے اور بھی انٹرویو ہیں، وہ کہیں لیٹ نہ ہو رہے ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی سر، اتنی زیادہ کہ ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور دل کر رہا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ مزید انہی ٹاپک پہ بات کی جائے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک سیشن رکھیں گے۔ سر بہت شکریہ، بہت زیادہ نوازش۔ اس کے ساتھ میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اور اپنے سننے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔